Assalamu alaikum everybody. Hope you all are doing well. Today we are going to start our very first lecture of political science part 1, and we'll discuss about Machiavelli, who is a philosopher, and it's a very important part of political science syllabus of CSS and PMS. So before jumping into our topic, we will firstly discuss what type of questions normally are often come in your exams. The very first question is, explain how Machiavelli is considered as the first modern political thinker, and evaluate the main feature of statecraft detailed in Machiavelli Prince. What are Machiavelli's views on human nature, and discuss Machiavelli as first modern thinker. तो कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं उनमें यही है कि वो क्यों मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है, और स्टेट क्राफ्ट के बारे में और प्रिंस के बारे में उन्होंने कौन से मेन फीचर्स बताए थे। और मैकियावेली की एक बुक है द प्रिंस, उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसके अलावा मैकियावेली के क्या व्यूज़ थे ह्यूमन की नेचर को लेके। और फोर्थ क्वेश्चन अगेन कि इनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर क्यों कहा जाता है। तो हम टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका। तो जो आइडियोलॉजी थी मैकियावेली की वो रियलिज़म थी, और इसके अलावा यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आइडियलिज़म। आइडियलिज़म में हम हर चीज़ एज्यूम करते हैं, एक आइडियल मानते हैं जिसको रियलिटी से जो थोड़ी सी अलग होती है, जबकि रियलिज़म किसी हद तक रियलिटी से मैच करती है। मेन फोकस मैकियावेली का क्या था कि तो उन्होंने द प्रिंस बुक लिखी थी और स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया था, तो ये उनका मेन फोकस रहा है। Now we will discuss about life and time of Machiavelli. So Niccolo Machiavelli was born in Florence city state. So फ्लोरेसेंस में उनकी पैदाइश हुई थी, जो कि एक सिटी स्टेट था। तो यू मस्ट हैव नोन कि आजकल जिस तरह से स्टेट्स होती हैं, नेशंस होती हैं, तो पहले वक्तों में ऐसे नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे शहर हुआ करते थे और वहीं स्टेट कहलाते थे। Then we'll discuss about its date of birth and date of death. And during his lifetime उन्होंने एक सीनियर डिप्लोमेट की तरह काम भी किया है फ्लोरेसेंस में, जब फ्लोरेसेंस रिपब्लिक स्टेट बन गया था। और ये कब बना था? जब मोनार्किस्ट रूल को ख़त्म किया गया था। सो फ्लोरेसेंस में मोनार्किस्ट रूल भी रहा है। मोनार्की का मतलब यह है कि वहाँ पे एक किंग का रूल था थ्रू आउट। इट वाज नॉट रिपब्लिक। सो जब मोनार्किस्ट रूल ख़त्म हुआ तो रिपब्लिक स्टेट बन गया फ्लोरेसेंस, और वहाँ पे उन्होंने एज अ डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट भी काम किया है। तो उनकी लाइफ टाइम में मैकियावेली ने अपनी लाइफ में कांस्टेंट वारफेयर देखा है, लड़ाई झगड़े, फसाद, और जो चर्च और स्टेट का काफ़ी क्लैश रहा है, जिसे क्रूसेड का नाम भी दिया गया। एक इसके अलावा एक टॉपिक है क्रूसेड का, जिसमें स्टेट और चर्च के बारे में के दरमियान काफ़ी क्लैशेस हुई हैं, तो वो भी मैकियावेली ने अपने टाइम में देखा है। और उन्होंने काफ़ी इनसिक्योरिटी देखी है इटालियन स्टेट के अंदर, और इन सब चीज़ों ने मैकियावेली की राइटिंग को बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया, अफेक्ट डाला। फिर 1512 में फ्लोरेसेंस रिपब्लिक स्टेट जो थी, जो मोनार्की से बनी थी रिपब्लिक, वो दोबारा से गिर गई और फिर से मेडिसिनी का मोनार्किस्ट रूल इस्टेब्लिश हो गया, और जो उन्हें फोर्सफुली रिटायर कर दिया गया और उन्हें सिटीज़ के स्टेट से निकाल दिया गया, और इसके अलावा उन्हें जेल भी डाला गया। तो ये सब वजूहात थी कि जिनकी वजह से जो कुछ मैकियावेली ने लिखा है उसमें उनका असर नज़र आता है।
اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے کی ورکس کیا تھے، انہوں نے کیا کتابیں لکھیں. تو ان میں دا پرنس فیمس ہے، ڈسکورسز آن لیوی فیمس ہے، دا آرٹ آف وار فیمس ہے. سو آپ نے یہ یاد کرنی ہے. اس کے بعد انہوں نے نیچر آف مین کے بارے میں کیا بتایا کہ انسان کی نیچر کیسی ہوتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ انسان بائی نیچر بہت زیادہ انگریٹفل ہے، بہت زیادہ جھوٹا ہے، ڈرپوک ہے، سیلفش ہے اور چالاک ہے. اور یہی سیلفشنس اور ایگوئزم کی وجہ ہی پرائمری موٹیوز ہیں انسان کی نیچر میں. جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سیلفش ہو کے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور بہت زیادہ ایگو ہے اس کے اندر. اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا رول اپلائی ہوتا ہے ان پر. اور ہمیشہ ان کے اندر ایک فیئر یا ڈر کا ایلیمنٹ رہا، ہمیشہ رہا انسان کے اندر، لو کے بجائے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ مکیاولی کہتا ہے. مین وانٹ سیکیورٹی اینڈ پرزرویشن آف لائف. اور مکیاولی کہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہر قسم کی سیکیورٹی چاہیے ہوئی ہے اور اپنی زندگی کی گارنٹی چاہیے ہوئی ہے. تو وہ اپنی زندگی کی گارنٹی چاہتا ہے اور سیکیورٹی چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ سے ڈرپوک انسان رہا ہے. یہ انہوں نے ان کی نیچر بیان کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کرافٹ کیسے ہونا چاہیے. اس پہ مکیولی نے ایک بک لکھی دا پرنس، جس میں وہ ان تمام رولرز کو ایڈوائز کرتا ہے جو نان ہیریڈیٹری رولرز تھے، یعنی کہ جو جدی پشتی رولرز نہیں بنے بلکہ بعد میں مونارک بنے، بعد میں کنگ اور کوئین بنے، نیولی کنگ اور کوئین بنے، اور ان کے پاس مونارکی کی وجہ سے ایک پوری پاورفل گورنمنٹ آئی تو جن پر وہ حکومت کر سکتے تھے. تو ان کو ایڈوائسز دی پرنس نے. اور پہلی ایڈوائس یہ دی کہ ان کا پہلا گول یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کو مینٹین کر سکیں. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ریلیجن اور اسٹیٹ کو سیپریٹ رکھیں. تیسرا یہ کہ انہیں اپنی اسٹیٹ کی پروٹیکشن کرنی ہے، چاہے وہ لافل ہو یا ان لافلی ہو. اور چوتھا یہ کہ اسٹیٹ کوئی ایتھیکل چیز نہیں ہے اور نہ ہی مورل، بلکہ یہ نان ایتھیکل اور اے مورل اینٹی ہے. اس میں مورالٹی کا کوئی رول نہیں ہے. سو پولیٹیکل ایکشنز جتنے بھی لیے جانے چاہیے وہ مورالٹی اور ایتھکس کو دیکھ کے نہیں لینے چاہیے. جتنے بھی ایکشنز لیے جاتے ہیں ایک اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے تو مورالٹی اور ایتھکس کو دماغ میں رکھ کر نہیں کیے جانے چاہیے، بلکہ یہ دیکھ کے کیا جانا چاہیے کہ ان کا آؤٹ کم کیا نکلے گا اور وہ اسٹیٹ کے فائدے میں ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کنگ کے لیے، پرنس کے لیے، جو اس گورنمنٹ کا کنگ ہوتا ہے، جو منارکی رول کے اندر ساری اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، اسے کیسے ہونا چاہیے. پھر انہوں نے اس کے بارے میں سجیشن دی کہ اسے فلیکسیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ جیسی سچویشن ہو اس کے ہی اکارڈنگ بیہیو کرے. یعنی کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ سخت لہجے میں بھی بات کرے، جہاں ضرورت پڑے وہاں کروئلٹی بھی دکھائے، جہاں اسے سخی بننا چاہیے وہاں سخی بھی بنے. تو اسے فلیکسیبل ہونا چاہیے ہر طرح کے ڈیسیژن لینے کے لیے. اس کی نیچر میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں پریگمیٹزم ہونی چاہیے. جو کچھ وہ کرے وہ پرسنل گین کے لیے کرے، کہ اسٹیٹ کو فائدہ ہونا چاہیے، اسے فائدہ ہونا چاہیے. سو اسے بہت زیادہ پریگمیٹزم یا اپنانا چاہیے، بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے. افیکٹونیس رادر دین دا پریز ورڈی ایکشن. جیسے ایسے ایکشن کرنے چاہیے جس سے اس کو زیادہ تعریفیں نہ ملیں بلکہ اس کے اثرات زیادہ ہوں. صرف تعریفیں ہی نہ لیتا رہے بلکہ اس کے ایکشنز کا کوئی آؤٹ کم بھی نکلنا چاہیے. لائن اینڈ فاکس، یعنی پرنس کو لائن اینڈ فاکس مطلب شیر کی طرح طاقتور ہونا چاہیے اور فاکس لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے. تو پرنس مسٹ ہیو بوتھ دا کوالٹیز آف لائن اینڈ فاکس. بیلنس بٹوین وائلنس اینڈ جنراسٹی. سو پرنس کو یا کنگ کو جہاں پہ وائلنس سے کام نکلنا ہو تو وہاں سے وائلنس کرنا چاہیے،
اور جہاں ان کو لگے کہ جنراسٹی دکھانی چاہیے وہ وہاں پہ اپنے رعایا کو ریوارڈ دے کر یا کوئی بینیفٹ دے کر وہ ان کو کبھی بھی اپنے اگینسٹ نہ کرے. یعنی کہ جہاں وائلنس کی ضرورت پڑے وائلنس کرے، جہاں ریوارڈ دینے کی ضرورت پڑے ریوارڈ دے، لیکن یہ چیز میک شور کرے کہ اسے رعایا یا لوگ نفرت نہ کریں اس سے. پھر یہ کہ اسے اس کے پرنس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جتنی بھی آڈینس ہے یا اس کی جتنی بھی رعایا ہے اس میں ڈر کا ایلیمنٹ زیادہ ہونا چاہیے پیار سے. For political obligations but it should not be converted into hate کہ اتنا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نفرت میں بدل جائے. سو تمام پولیٹیکل اوبلیگیشنز کے لیے ضروری ہے کہ رعایا اس سے ڈرے، اور ڈرے گی تو کام چلے گا. اگر وہ نہیں ڈرے گی تو ایک اسٹیٹ نہیں رن کر پائے گا پرنس. اور اتنے بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے. پریٹینڈنگ ٹو بی جسٹ یعنی کہ پرنس کو یا کنگ کو ایسے ایکٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کوئی کرے وہ الگ یا الٹا یا کچھ اور کرے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، تاکہ جو ہے نا آڈینس یا اس کی رعایا اس سے نفرت بھی نہ کرے، ان کے دل میں ہمیشہ اچھے جذبات رہیں پرنس کے لیے، اور وہ ایسے پریٹینڈ کرے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ جو بھی کرے اس کا اپوزٹ ہو یا اس جیسا ہو، لیکن فائدہ اسٹیٹ کو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ فارچونا کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. میکیولی نے فارچونا ڈسکس کیا. فارچونا کیا ہوتا ہے؟ یہ قسم کی قسمت ہوتی ہے یا ڈیسٹنی یا فیٹ، قسمت ہوتی ہے. تو پرنس نے میکیولی نے پرنس کتاب میں کہا کہ فارچونا جو ہوتا ہے وہ انسان کو مزری، پین کی طرف لے جاتا ہے، ڈیزاسٹر کی طرف. یعنی کہ انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے اس کی وجہ سے اس کو پین بھی ملے گا، مزری بھی ملے گی. اور یہ لیکن یہ جو فارچونا ہے، یہ قسمت ہے انسان کی، یہ پولیٹیکل آرڈر میں اس کی دشمن ہے. یعنی کہ پالیٹکس میں فارچونا ایک دشمن ہوگی اس انسان کی جو پالیٹکس میں ایکسیل کرنا چاہتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ فارچونا کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کے اندر ورچو اور وزڈم کا ایلیمنٹ زیادہ ہو تو وہ فارچونا کو بھی ایکسل کر سکتا ہے، وہ فارچونا سے بھی نکل سکتا ہے. وہ فیٹ اور ڈیسٹنی پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا قسمت میرے ساتھ ایسے کر دے، بلکہ جو پرنس ہے اگر اس کے اندر وزڈم ہے تو وہ فارچونا کو بھی ٹیکل کر سکتا ہے ایزیلی. تو پرنس شوڈ پوزیس این ایکٹیو ورچو ٹو رسپونڈ ٹو فارچونا وین ایور نیسسری. جہاں ضرورت پڑے وہ اس فارچونا کو بھی، اس فیٹ کو، اس ڈیسٹنی کو، اس قسمت کو بھی چکمہ دے سکے اگر تو اس کے اندر وزڈم کا ایلیمنٹ ہو. دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. اس کا پارٹ بھی میں اپلوڈ کروں گی، ویٹ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ڈیٹیل کے لیے آپ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.